सोशल मीडिया के ऊपर दीन से वाबस्ता नौजवानों का अखलाकी रवैया क्या है कि नौजवानों को दीन की तबलीग, दीन की दावत की तरफ उनका रुझान हो जाना तरबियत का फ़ुक़दान है या पुख्तगी नहीं है या कोई सरपरस्ती नहीं है कि देखने में आता है कि छोटी सी बात होती है और ये नौजवान जो हैं ये जज्बात में आकर अखलाकियात को भूल जाते हैं, बल्कि बड़े बड़े उलमा इकराम के ख़िलाफ़ चले जाते हैं। अहले इल्म और मुहद्दिसीन ने ये फरमाया है, बल्कि हज़रत उमर से भी ये मंसूब है कि इंसान की मुसीबत ये है कि वो किबार उलमा की बजाय सिगार से इल्म हासिल करने पे मजबूर हो जाए कि इज़ा क़ील लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिस फ़फ़्सहू यफ़्सहिल्लाहु लकुम। पैगम्बर इस्लाम जो आयतें सुनाते थे उस पर ख़ुद अमल करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। बेलगाम मीडिया, हम भी मीडिया पे बैठे हैं लेकिन हम बेलगाम नहीं है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह दीन के कोड को मलूज़ खातिर रख के यहाँ से ऑथेंटिक हदीसें आपके स्टूडियो से मैंने सुनी, हमेशा मैं अप्रिशिएट करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं समझता हूँ एक जिहाद है, सब सहाबा को भी नहीं इजाज़त दी कि बोलें, उनमें से जो किबार हैं वो बोलेंगे बिल्कुल। और उनमें फ़ुक़हा ख़ास तौर पे जो मशहूर है हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत अबू दरदा हैं, उनकी वो बात करेंगे। अब हर सहाफ़ी जिस मर्ज़ी इशू को लेकर उठा लेता है और उसको, जबकि इसके अंदर बीट होती है, यानी अपने शोबे होते हैं, वो हर सहाफ़ी की ज़िम्मेदारी के उसी में बात करें। लेकिन सोशल मीडिया के अंदर इतनी आज़ादी है हिस्सा डालने के लिए जो मर्ज़ी कह देते, हालांकि कभी मुलाकात भी नहीं हुई, उनके मिजाज से वाकफ़ियत नहीं है, कद के जितने बड़े हैं ये अपने अखलाक में उससे कहीं बड़े होते हैं। तो कोई ऐसा इशू आ जाए फतवे के हवाले से पहले हम तस्दीक करवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया के ऊपर दीन से वाबस्ता नौजवानों का अखलाकी रवैया क्या है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, मारूफ़ मजहबी शख्सियत हैं, स्कॉलर हैं, जनाब डॉक्टर समीउल्लाह ज़ुबैरी साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। और डॉक्टर साहब के साथ हमें ज्वाइन किया है जनाब हाफिज़ मोहम्मद सईद फ़ारूकी साहब, जिनको आप अक्सर एबी मीडिया के ऊपर देखते रहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका माशाल्लाह एक वसी तजुर्बा भी है, आप एक बेहतरीन टीचर भी हैं, उस्ताद हैं। आजकल ये अच्छी बात है, हम समझते हैं कि नौजवानों को दीन की तबलीग, दीन की दावत की तरफ उनका रुझान हो जाना, और इसमें एक बहुत बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो सोशल मीडिया भी है, क्योंकि नौजवान जो हैं वो सोशल मीडिया को लाइक करते हैं, उसका इस्तेमाल जानते हैं। तो जिनकी दीन से वाबस्तगी होती है वो फिर दीन की दावत जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर देने को अपना एक मिशन बनाते हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि तरबियत का फ़ुक़दान है या पुख्तगी नहीं है या कोई सरपरस्ती नहीं है कि देखने में आता है कि छोटी सी बात होती है और ये नौजवान जो हैं ये जज्बात में आकर अखलाकियात को भूल जाते हैं, बल्कि बड़े बड़े उलमा इकराम के ख़िलाफ़ चले जाते हैं और अब फिर अपनी बात पे बज़िद होते हैं, अपनी बात को मनवाने की कोशिश करते हैं। सरेंडर करना या आजी और इनकिसारी दिखाना ये हमें नज़र नहीं आता। इस हवाले से ज़रा थोड़ी सी रहनुमाई की। थैंक यू बिलाल साहब, बारकल्लाहु फ़ीकुम, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। स्टूडियो में आपने बुलाया, बहुत खूबसूरत स्टूडियो है आपकी तरह। ये सवाल इतना बर्निंग इशू बन गया कि टाइम नीड ऑफ द मिनट बन गया है कि लम्हा मौजूद में इस मुसीबत का हम शिकार हैं कि चंद जवान जो हैं वो थोड़ा सा इल्म हासिल करके बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेते हैं, जबकि अहले इल्म और मुहद्दिसीन ने ये फरमाया है, बल्कि हज़रत उमर से भी ये मंसूब है कि इंसान की मुसीबत ये है कि वो किबार उलमा की बजाय सिगार से इल्म हासिल करने पे मजबूर हो जाए। या तो किबार के पास वो सफ़र करके नहीं जाता या वो उसको वक्त नहीं देते, ये भी प्रॉब्लम हो सकती। उलमा को भी थोड़ी मोहब्बत और नरमी तो करनी पड़ेगी। अगर नबी अलैहिस्सलाम के पास एक बंदा शराब पी के आ जाता है तो उसकी स्पेस बारगाह रिसालत के अंदर मौजूद है, तो फिर उलमा के पास भी हर किस्म के बंदे को आना चाहिए। और एक शख्स आके पैगम्बर अलैहिस्सलाम की मजलिस में कहता है इज़्न ली फ़ी ज़िना, यानी दुनिया का इतना बड़ा कबीरा गुनाह है जो बदकारी है, उसकी मुझे इजाज़त सर्टिफिकेट दे दें। तो नबी पाक ऐसा खुदा न खास्ता नाउज़ुबिल्लाह कर ही नहीं सकते। तो सहाबा ने गुस्सा किया, आंखों से देखा सख्ती से, तो आपने कहा नहीं इसको कुछ ना कहो। तो थोड़ी देर वो मजलिस नबूवत में बैठे हैं और कुछ भी आपने उनको नहीं कहा, सिर्फ यही कहा कि आप अपनी माँ, बेटी, बहन, खाला, फूफो के लिए पसंद तो नहीं करते ना। उसने कहा नहीं, मैं तो मार दूँगा उसको जो ऐसा सोचे मेरी बहन के बारे में। तो कहा कि लोग भी अपनी बहनों, इज़्ज़तों के लिए पसंद नहीं करते। तो वो शख्स एक लॉजिकल तरीके से चंद लहज़ों की गुफ्तगू से इस कदर मुतासर हुआ, असल में वो तबलीग के से ज़्यादा आप अलैहिस्सलाम के अखलाक से मुतासर हुआ था। और वो स्पेस इनकी इज़ा क़ील लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिस फ़फ़्सहू यफ़्सहिल्लाहु लकुम,
پیغمبر اسلام جو آیتیں سناتے تھے اس پہ خود عمل کرتے تھے. الحمدللہ. تو آپ نے اس کو سپیس دی. آپ سے بڑا عالم کوئی نہیں, متقی کوئی نہیں. انا اتقاکم, میں تم سب سے زیادہ متقی ہوں, پیغمبر اسلام نے فرمایا. اور علم تو شروع وہاں سے ہوا ہے. بالکل. علم ڈسیمینیٹ آپ نے کیا ہے, تقسیم آپ نے کیا ہے, تو آپ نے اس کو سپیس دی. جب وہ نکلا تو اس کو نفرت تھی اس بری چیز سے. بالکل. ایک تو یہ. دوسرا جو طلبہ ہیں ان کے بارے میں ائمہ دیکھ لیں, 40 برسوں سے پہلے کوئی امام بھی مسند فتویٰ پہ براجمان نہیں ہوا. سب سے بڑے امام اہل سنت حضرت امام احمد ابن حنبل ہیں. 241 ہجری میں وفات امام بخاری کے استاد. وہ فرماتے ہیں کہ 40 سال انہوں نے خود لکھا ہے کہ 40 برس کی عمر سے پہلے میں نے فتویٰ دینے کی کوشش ہی نہیں کی, کہ میں سمجھتا تھا یہ مجھے لائق نہیں کہ میں فتویٰ دوں. اور ان کو 8 لاکھ حدیثیں اس وقت یاد تھیں. بعد میں پھر وہ 10 لاکھ ہو گئی. کیسے؟ جھوٹی بھی, ریپیٹڈ بھی, موضوع بھی اور سچی, تمام حدیث یاد تھی ان کو, روایات. تو ایک تو یہ ہے کہ طلبہ ذرا مہربانی کریں کہ ویسے اس وقت کبار علماء دنیا سے اٹھ رہے ہیں اور خسارہ باقی ہے. تو تھوڑا سا جو بچ گئے ہیں, آپ کے شہر میں عصری صاحب موجود ہیں, مسعود عالم صاحب ہیں, لاہور میں بڑے بڑے علماء ہیں, وہاں ان سے آپ مل سکتے ہیں. اسلام آباد بھائی ہمارے شہر میں اتنے بڑے استاد محترم ڈاکٹر فضل اللہ ہیں, اور جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان کے بھی علماء موجود. ہم ان کی نفی نہیں کرتے بھائی, ہر کسی کو اپنے بڑے عزیز ہوتے ہیں. اسلام نے کسی کے بڑے ہونے کی نفی نہیں کی, ان کو راہ دی ہے. تو آپ ان سے ملیں, جائیں, سفر کریں. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ یہ بات بھی زیر غور آنی چاہیے کہ کیا دین اسلام میں اتنی ریلیکسیشن موجود ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ ہر ٹاپک کے اوپر بات کر سکتا ہے. یعنی جس طرح کہ اب یہ سوات کا واقعہ ہوا ہے, تو اب اس واقعے کی حقیقت کو اجاگر کرنے کے لیے, حقیقت اس میں الجھ گئی, یعنی اس کو بتانے کے لیے کیا ہر صحافی, ہر اسلامیات پڑھا ہوا, ایم اے اسلامیات کیا ہوا, کیا ہر بندہ یہ حق رکھتا ہے کہ وہ اپنی رائے جو ہے وہ اس میں دینا شروع کر دے؟ 2 دہائیاں پہلے اس کو نا آزادی اظہار کے نام پہ کچھ 100 چینل کھول دیے گئے. پہلے ہم پی ٹی وی کی خبریں ٹھنڈی مٹھی سنتے تھے, نظام چلتا تھا. اب کتنے چینل ہیں دیکھیں, آپ کے شہر میں 100 مل جائیں گے. بالکل ایسا. اور یہ فساد ہے اصل میں, بے لگام میڈیا. ہم بھی میڈیا پہ بیٹھے ہیں لیکن ہم بے لگام نہیں ہے بھائی. الحمدللہ دین کے کوڈ کو ملوز خاطر رکھ کے یہاں سے اوتھینٹک حدیثیں آپ کے اسٹوڈیو سے میں نے سنی, ہمیشہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں الحمدللہ. اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک جہاد ہے کہ آپ نے سد سکندری باندھی ہوئی ہے جھوٹے لوگوں کے سامنے میں, لیکن ادب اداب کے دائرے میں رہیں. الحمدللہ یہ رول جوانوں کو پلے کرنا چاہیے. میرا خیال یہاں پہ آپ بلاتے ہیں, سب آ سکتے ہیں. ہاں جی آ سکتے ہیں. صرف خاص فرقے کے لوگ نہیں, ہم نے تو بلکہ ہمارے پروگرام ڈاکٹرز وکلاء کے ساتھ, اگر وہ سب آپ کے دوست احباب ہیں اور جینے کا سب کو حق ہے تو پھر یہاں بھی آ سکتے ہیں. میرے جیسے گنہگار بھی آ سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ یہ اجازت سب کو نہیں ہے. قرآن کہتا ہے لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَ. اگر آپ فساد اور فتنے کی بات جو آپ نے سنی تھی وہ اہل علم کی طرف لٹا دیتے تو استنباط کرتے. تو قرآن نے یہ کہا ہے آپ سب صحابہ کو بھی نہیں اجازت دی کہ بولیں, ان میں سے جو کبار ہیں وہ بولیں گے. بالکل. اور ان میں فقہا خاص طور پہ جو مشہور ہے, حضرت عمر, حضرت علی, حضرت ابو درداء ہیں, ان کی وہ بات کریں گے. دیکھیں آپ حضرت ابو ہریرہ کو دیکھیں گے اور حضرت بلال اور ابو ذر کو دیکھیں گے کہ وہ تقوی اور زہد کی چیزوں کو بیان زیادہ کریں گے, حلال حرام کی چیزوں کو زیادہ بیان نہیں کریں گے. وہ حضرت معاذ کریں گے. یعنی اتنا خیال کرنا چاہیے کہ صحابہ میں بھی یہ نبی پاک نے فتنوں کی روایات خاص, وہ حضرت حذیفہ بن یمان بیان کرتے, اس کے امام رازدار رسول صاحب سر رسول اللہ. ہر شخص کو اجازت نہیں. اور صحافت کے نام پہ تو بہت ہی برا دھندا ہو رہا ہے. بھئی آپ کو کس نے اجازت دی ہے لوگوں کے عیب اچھالیں؟ جب آپ کا عیب ہو تو لے دے کے بند کر دیں, اور کسی کا عیب ہو تو جی ہم سچ سب خبر بتائیں گے. سچی خبریں ہوتی ہیں, جو عیب ہوتے ہیں لوگوں کے وہ سچے ہوتے ہیں لیکن پھیلانے نہیں ہوتے. اور دوسرا جو کوئی واقعہ ہو جائے, مثلا کسی نے خدا نہ خواستہ قرآن کی بے حرمتی کی ہے, تو اس کو سب لوگ اپنے اپنی زبان میں اس طریقے سے اس کو پھیلا کے بیان کرتے ہیں کہ وہ ساری حقیقت جو ہے چھپ جاتی ہے. قانون کی چیز ہے, قانون ہمارا غلط ہے, صحیح ہے, عدالتیں اچھی ہیں, بری ہیں, آپ نے عدالت میں جانا ہے. قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے, چاہے اس کا مس یوز ہو رہا ہے لیکن آپ نہیں لے سکتے. یہ کسی جگہ پہ اجازت نہیں کہ چور نے چوری کر لی اور گلی میں آپ ہاتھ کاٹ دیں. بالکل. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے صحابہ, اور آپ علیہ السلام مسجد نبوی میں حد لگا دیتے تھے. بالکل. حاکم وقت حد لگاتا ہے, ہم تو نہیں لگاتے. بالکل. ایک یعنی جب تک آپ سسٹم ڈیولپ نہیں کرتے, سسٹم کو فالو نہیں کرتے نا, آپ اس وقت تک کبھی بھی پرامن نہیں رہ سکتے. میں اس کی چھوٹی سی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں سب سے پاورفل سسٹم جو ہے وہ آپ کو معیشت میں بینکنگ سسٹم نظر آئے گا. آپ ڈاکٹر صاحب 5 منٹ پہلے بینک مینیجر کو 1,00,000 روپیہ پکڑا دیں نا, اس کے جمع کروا دیں,
تو آپ اس کو کہیں نا کہ مجھے ₹1,00,000 کیش دے دو ابھی، تو وہ نہیں دے گا. آپ کو چیک فل کرنا پڑے گا، پھر کاؤنٹر پہ جانا پڑے گا، وہ پروسیجر ہوگا، آپ کے سائن میچ ہوں گے، پھر وہ آپ کو ₹1,00,000 دے گا. وہ وائلیٹ نہیں کرتا، وہ وائلیٹ نہیں. حالانکہ آپ نے اپنے سامنے اس کو پکڑائے ہیں، وہ کہہ سکتا ہے کہ لو جی یہ لاکھ ابھی آپ نے مجھے پکڑایا تھا آپ پکڑ لیں. نہیں، وہ کہے گا سسٹم فالو کرنا پڑے گا. وہاں ہم کرتے ہیں سسٹم. ٹھیک ہے. اب جب آپ سسٹم فالو کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیں اس سسٹم کو فالو کرنے کی وجہ سے پوری دنیا میں بینک کی ساکھ کتنی مضبوط. جو اعتماد بینک کو حاصل ہے وہ کسی اور ادارے کو اس وقت معیشت میں دنیا میں نہیں ہے. تو آپ والی بات کی میں تائید کرتا ہوں کہ سسٹم جو ہے نا اس کو فالو کرنا بہت، اس کو ٹھیک کرے نا، اس کو وہ ایک الگ پھر وہ سیکنڈ پارٹ. ہاں وہ سیکنڈ پارٹ ہے. لیکن ہمارے لیے فی الحال یہ کہ ہم نے سسٹم فالو کرنا. ہمارا مسلمان اوور نائٹ غلبہ اسلام چاہتا ہے. پاک کو بھی 23 برس لگے تھے، وہ بھی جزیرہ نما عرب میں. ہاں وہ بھی ایک موجزانہ کاوش تھی. سعید صاحب بہت شکریہ آپ کی بھی تشریف آوری کا. آپ ماشاءاللہ ایک مجلہ نکالتے ہیں 10,000 کی ماہانہ تعداد میں، تو اس میں جب آپ مضامین کی سلیکشن کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس طرح کے کرنٹ ایشوز اور ہاٹ ایشوز جو ہیں وہ بھی اس میں آپ جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. تو کیا آپ نے کوئی کرائٹیریا، کوئی معیار رکھا ہے اس کی تصدیق کروانے کے لیے کہ کون سا مضمون ہم شائع کریں، کون سا نہ شائع کریں، اور کون سی بات ہمارے پلیٹ فارم سے جانی چاہیے نہیں جانی چاہیے؟ اس کا کیا معیار ہے؟ کن علماء کو آپ دکھاتے ہیں یا آپ کی اپنی مرضی ہے، آزادی رائے ہے جی جو مرضی بیان کریں؟ بلال صاحب بہت شکریہ، آپ نے ایک بڑی اچھی مجلس جو ہے وہ سجائی ہے اس موقع پر. ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ کہ یہ اسلام آباد سے تشریف لائیں اور ہمیں موقع دیا. بات ہو رہی تھی صحافت کی کہ اب ہر صحافی جس مرضی ایشو کو لے کر اٹھا لیتا ہے اور اس کو، جبکہ اس کے اندر بیٹ ہوتی ہے، یعنی اپنے شعبے ہوتے ہیں، وہ ہر صحافی کی ذمہ داری کہ اسی میں بات کرے گا. لیکن سوشل میڈیا کے اندر اتنی آزادی ہے کہ جس کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ اسی کے متعلق دل کھول کر اپنی بڑھاس نکالتا ہے. اور اسی طریقے سے علماء پر بھی جب بھی کوئی بات ہو، ایسا بھی ہوتا ہے، میں آپ کی بات بعد میں جواب دیتا ہوں، وہ جو بات ہو رہی تھی، ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑے بڑے علماء ہیں، ان کی بات آپ نے صرف کسی سے ایک جملہ سن لیا تو آپ نے چاہا میں بھی کوئی حصہ ڈالوں، حصہ ڈالنے کے لیے جو مرضی کہہ دیتے، حالانکہ کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی، ان کے مزاج سے واقفیت نہیں ہے، کبھی ان سے دیکھا. آپ جب ملیں گے آپ شرمندہ ہوں گے ان علماء سے، کیونکہ یہ قد کے جتنے بڑے ہیں یہ اپنے اخلاق میں اس سے کہیں بڑے ہوتے ہیں. اور ان کی آپ دیکھیں کہ ان کی وسعت ظرفی کتنی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے جو لوگ ہیں ان کو بھی کتنے محبت اور پیار سے سینے سے لگاتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، اور ان کا اخلاق کتنا اچھا ہوتا ہے. لیکن ہر گلی کا بچہ اٹھ کر جو ہے ان کو اپنی ہر وہ غصہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے. تو جو بات آپ نے کی ہے علم و آگہی کے حوالے سے، تو یہ جس طرح صحافت میں نا ہمارے بھی شعبہ جات ہیں، اس کے اندر ہم نے تقسیم کی ہوئی ہے میگزین کی، اس میں سیاست بھی ہے، اس میں صحت بھی ہے، اس میں عام اخلاقیات بھی ہیں، اس میں عبادات بھی ہیں، اس میں دین بھی ہے، یعنی ساری چیزیں ہیں. تو جس کا جو متعلق ہوتا ہے نا وہ مضامین جس کے متعلق اس کے ہم تصدیق بھی کرواتے ہیں. ہماری ٹیم ہے پوری، علماء کی ٹیم بھی ہے الحمدللہ. جو کوئی ایسا ایشو آ جائے فتوے کے حوالے سے پہلے ہم تصدیق کرواتے ہیں، یعنی اپنی بساط کے مطابق پوری تصدیق کرواتے ہیں اس کے متعلق. کچھ مضامین ایسے ہوتے ہیں اس کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہوتی، بالکل صحیح ہے، وہ ایک کہانی ہوتی ہے، ایک معاشرے کی ہوتی ہے. بہرحال اس کی بھی ہم جہاں تک ممکن ہوتا ہے وہاں تک جا کر تصدیق کروا کے اور کرتے ہیں. اور الحمدللہ آج تک کوئی 24 سال ہو گئے اس میگزین کو، کبھی ایسا ایشو نہیں بنا، اور 18 لاکھ سے زائد تقسیم ہو چکا ہے الحمدللہ. اور اس میں بڑی بڑی شخصیات جو ہیں، بہت بڑی بڑی شخصیات ملک کی نامور جو ہیں وہ ان کو بڑی پسند کرتی ہیں اور کرتی رہی ہیں، دنیا سے بھی چلے گئے، جس میں ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کا نام بھی تھا. اس طرح کی ہستی ہیں اور پوری دنیا میں دوسری جگہوں پہ گئے. وجہ یہی ہے کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی کو تکلیف بھی نہ پہنچے، کسی بات بھی حق بیان کر دیں، اور آپ اس میں کسی کو کچھ کہے بغیر اپنی حقیقت بیان کر دیں. بس اتنی سی بات ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم کہتے زیادہ ہیں دوسروں کو، حقیقت کم بیان کرتے ہیں. بہت شکریہ سیدھا. اچھا ڈاکٹر صاحب اب دیکھیں مثال کے طور پہ جیسے کہ ایک بڑا حساس مسئلہ ہے، اور حساس ہونے کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ یہ ہر عالم دین کے بس کی بات نہیں کہ وہ اس ٹاپک پہ کوئی گفتگو کر سکے، جو کہ کراچی کے اندر ایک ملک سینٹر قائم کیا گیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر ہر بندہ جو ہے وہ اس پہ اپنی رائے دینا شروع کر دے گا، صاحب اس کو غلط کہہ رہے ہیں، ہر بندہ کوئی اپنی مرضی سے غلط، اپنی مرضی سے صحیح، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ یا عوام بیچاری جو ہے وہ کیا اس کے خلاف جائے گی یا اس کے حق میں جائے گی؟
تو میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب آپ اس بارے میں ذرا روشنی ڈالیں کہ جو کبار علماء ہیں کیا ان کو فوری طور پر ایسے ہاٹ ایشوز کے اوپر اپنی رائے عوام تک پہنچانی نہیں چاہیے؟ بالکل پہنچانی چاہیے. اور یہ جو مدر ملک کا جو ایک بینک بنایا گیا تو 200-300 سالوں سے یورپ میں موجود ہے. جی اچھا وہ اس کا مس یوز بھی نہیں کرتے, وہ لوگ پڑھے لکھے لوگ, ظاہر ہے وہ بات سسٹم کی ہے. ہمارے ہاں جو حلال حرام ہے ان کے ہاں تو نہیں ہے نا, لیکن جو قانون ہے وہ ان کا وہ حرام حلال جیسا ہی درجات دیتے ہیں اور اکثریت اس پہ عمل بھی کرتی ہے. ہمارے یہاں تو ٹریفک میں آپ دیکھ لیں پھر. اچھا یہ جو بڑے علماء ہوتے ہیں نا پہلے خاموش رہتے ہیں, جب فتنہ آتا ہے ان کو علم ہو جاتا ہے مگر پہلے وہ اس کے دلائل پڑھتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں, لعلمہ اس کے علم کو حاصل کرتے ہیں, لعلمہ الذین غور و خوض کرتے ہیں, پھر علم پھر استنباط. اچھا اب ہمارے جوان کے پاس نہ علم ہے تو نہ عقل ہے وہ استنباط کی, اور خود اتنا بڑا وہ فقیہ ہے کہ کہتے ہیں میں امام ابو حنیفہ کو کیا سمجھتا ہوں. افسوس کی بات ہے, اس کو امام ابن تیمیہ نے ان کو مانا ہے. رفع الملام عن الائمۃ الاعلام ایک رسالہ ہے جو ہر جوان داعی کو پڑھنا چاہیے, ترجمہ ہو چکا ہے کہ رفع الملام, ملامت کو رفع کرتا ہوں, عن الائمۃ الاعلام, ائمہ اربع جو اعلام ہیں وہ جہازوں جتنے بڑے نام ہیں جن کے پہاڑوں جتنے, ان کا دفاع کیا ہے حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ 728 ہجری میں فوت ہوئے. تو چاروں ائمہ کو مانا ہے اور خود حضرت امام احمد کے فالورز میں شمار ہوتے ہیں. صاف بات ہے. تو عام بندے کا تو یہ کام ہی نہیں, یہ غلط ہے. اگر وہ بغیر علم کے فتویٰ دے گا تو جہنم کی طرف ہے. اجرؤکم علی الفتیہ, حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اور حضرت معاذ ابن جبل نے کہ اجرؤکم علی الفتیہ اجرؤکم علی النار, تم میں سے جتنی جرأت سے کوئی فتویٰ دیتا ہے اتنی جرأت سے وہ جہنم میں جا رہا ہے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ جب اللہ کے نبی اور خلفائے راشدین دنیا سے تشریف لے گئے, ظاہر یہ زندہ رہے, وہ اللہ کے نبی نے ایک خبر بھی دی تھی کہ آپ رہیں گے زندہ. آپ کو یہ نہ کہہ لے کہ کیسے خبر دی تھی بھائی, آپ نے کہا تھا جب تمہارے پاس اہل علم آئیں تو ان کو ویلکم کرنا. تو کیا مطلب ہے, جب آئیں گے تو کرنا, بعد میں آئیں گے نا. تو یہ جس کو بھی جو کہا وہ زندہ رہا. جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ مجھے لگتا ہے تمہاری عمر لمبی ہوگی تو یہ بتانا کہ داڑھیوں کو بل دے کے گرہ لگاتے ہیں یہ بدعت میں ہے. تو وہ 82 سال کی عمر پائی انہوں نے, 15 سال کے تھے جب نبی پاک نے یہ کہا. تو اس بات کو چھوڑ دیں کہ آپ نے کیسے بتایا, آپ کی ساری خبریں آسمان سے ہوتی تھی. یہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, یہ سب کچھ ہے. اللہ جس نبی کو جس کو چاہے جو علم دے اس کے ہم نفی نہیں کرتے. تو آپ علیہ السلام نے وہ بتا دیا تھا کہ یہ وہ آئیں گے. خیال عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم جب چند صحابہ رہ گئے تو مدینہ میں کوئی بندہ مسئلہ پوچھنے آتا تابعی, تو وہ کہتا یار یہ مسئلہ بتا دو, وہ کہتے اگلے بندے کے پاس. وہ اگلے 50 صحابہ سے پوچھا, پوچھنے والے کے پاس وہ مسئلہ واپس پہنچ گیا. یعنی صحابہ اتنا ڈاکٹر صاحب اس کا میں نے عملی ثبوت دیکھا ہے. ایک مجلس میں بیٹھے تھے, شاید بلال صاحب بھی تھے, حافظ مسعود عالم صاحب, حافظ شریف صاحب, بڑے کبار, اور یہ ہمارے دوسرے ایک دو اور بھی علماء بیٹھے تھے. تو کسی نے مسئلہ پوچھ لیا, تو ایسا ہی ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ان سے پوچھے, وہ کہتے ہیں ان سے پوچھے, کسی نے بھی یہ کبار علماء صحابہ کے طریقے پہ سلف کے طریقے وہ انہوں نے کہتے ہیں ادھر سے پوچھے, وہ مجھ سے بڑے ہیں, ان سے پوچھے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ وزٹنگ کارڈ لوگوں نے چھپائے ہوئے, ساتھ اپنا مفتی لکھتے ہیں. حالانکہ ائمہ اربعہ بھی اپنے آپ کو مفتی نہیں کہتے تھے, اور یہاں مفتی کورس بھی ہوتا ہے, 1 سال میں مفتی بن رہے. اگر کسی کو غلط جواب دیا تو سارا اس کا وبال اس پہ پڑے گا. یہ جوانوں کا کام نہیں ہے. اہل علم کو دیکھنے دیں. جو ملک سینٹر بنا ہے مدر ملک, وہ اس کو دیکھیں گے, غور کریں گے. ہم ان کے پابند ہیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. خرابی بلال بھائی وہاں ہوئی ہے جہاں آپ کہتے ہیں ہم کسی کے پابند ہیں. یہ سلف میں سے کسی نے نہیں کہا. سلف نے کہا, تابعین نے کہ ہم صحابہ کے پابند ہیں, صحابہ نے کہا ہم خلفائے راشدین کے پابند ہیں, انہوں نے کہا ہم رسول اللہ کے پابند ہیں. یہ کوئی تقلید نہیں تھی, ادب تھا. بالکل ادب. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ, جس کو تم اہل علم اور علم کے اہل سمجھتے ہو نا, ان سے پوچھ لو. اگر آپ کسی کو علم کا اہل سمجھتے ہی نہیں تو پھر فتنے کی ابتدا یہ ہے, افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, کیا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو خدا بنا لیا. بالکل, یہ بات ڈاکٹر صاحب آپ کی بالکل صحیح ہے. تو ڈاکٹر صاحب ایک آخری کویسچن اسی حوالے سے, جو یہ اچھا میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں ڈاکٹر صاحب, یہ جو تبلیغ کا کام ہے نا, دعوت کا, یہ بہت آسان ہے, یہ اہم ہے اور آسان ہے. یعنی انسان کو کچھ کہنا نہیں پڑتا, 2-4 حکایتیں 2-4 باتیں بھی یاد کر لیں, اور آج کل موٹیویشن بتا کے چلے جاؤ, بتا کر چلے جاؤ. اب وہ ویسے ہی آسان کر دیا, بغیر منزل کے راہی بنا دیا ہے انہوں نے ویسے ہی آسان.
لیکن اچھے بھی ہیں، لیکن جو زیادہ ماڈرن ہیں یا غیر اسلامی ہیں، جو اپنا انڈیا کے بہت سے غیر اسلامی کم اسلامی کہہ لیں، کم نہیں، یعنی انڈیا سے جو چٹکنا کم کلیوں نے سیکھا ہے، ان کی آنکھوں کی نیم خوابی سے کم اسلامی تو اسلامک ٹچ ہی ہو سکتا ہے. تو مطلب کہنے کا کہ انہوں نے بھی نا لوگوں کو یہ راہ دکھائی ہے کہ بھئی آپ بول سکتے ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں، آپ سمجھا سکتے ہیں. تو لیکن اس سے پہلے ہمیں تھوڑا سا نوجوانوں کو یہ گائیڈ کریں کہ داعی کے اوصاف جو ہیں، پہلے اس کے اندر کون سے اوصاف ہونے چاہیے پختگی کے ساتھ، پھر اس کے بعد اس کو یہ حق ہے کہ وہ کسی کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس مجلس کا سب سے بڑا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے. اور ہمارے جو بہن بھائی بیٹے بیٹیاں خاص طور پہ، اب تو خواتین بھی ماشاءاللہ دیکھیں، ہم ان کو وہ کہتی ہیں پردہ کر رہی ہیں، نمازیں پڑھ رہی ہیں، آپ ہمیں کیوں نہیں بولنے دیتے؟ ہم کہتے ہیں ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں آپ بولیں بیٹا، اب بات کریں. لیکن ام المومنین عائشہ کو بھی دیکھیں، سیدہ فاطمہ کو بھی دیکھیں، اگر آپ ان سے آگے بڑھیں گی تو کچھ نہیں ملنا. اب یہ ہے کہ حضرت امام ابن جوزی 597 ہجری بغداد، افسوس کے ساتھ میں ایک شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہ 80 برس کے ہوئے، ان کے پوتے نے ان کی ساری کتابیں بیچ دی اور وہ اپنے کپڑے خود دھو کے نچوڑنے پہ مجبور ہو گئے. 80 برس کا امام، شیخ، 1000 کتابوں کا مؤلف، سارا مکتبہ ضائع ہو گیا. اللہ جب آزماتا ہے نا تو بڑے مقام بھی دیتا ہے، اور خود اپنے کپڑے دھو کے سلا رہے. پھر اللہ نے انہی کے پوتوں میں سے ایک کو ہدایت دی جس نے اپنے دادا کو سنبھالا. پھر کچھ سالوں بعد وہ وفات ہو گئے. اللہ سے انہوں نے 6 بیٹے مانگ لیے تھے. نیرے کہتے ہیں بیٹے مانگنا کوئی کام نہیں، ان میں سے 5 نلائق نکل آئے تھے اور ایک قابل نکلا تھا پھر ابن جوزی کا بیٹا. پھر اس کے بیٹے نے اپنے دادا کی اشاعت کی تھی سارے علوم کی. یہ دیکھ لیں جی، ضائع نہیں اللہ کرتا لیکن آزماتا تو. ابن جوزی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لوگ کتنی جلدی کرنے لگ گئے. ہم 30 سال ادب سیکھتے تھے، پھر 20 سال علم. 20 صدی کے بعد کتابیں لکھی ہیں. اور یا وہ نہیں ہے ان کی ایک کتاب ہے، وہ آپ پڑھ لیجیے، وصیت. اور اپنے بیٹے کو انہوں نے جو وصیت کی ہے وہ ایک مجلس میں نے پڑھ لی تھی، چند صفحوں کی، وہ آپ پڑھ لیجیے. دوسرا یہ کہ حضرت وہب ابن منبہ، ان کو کسی نے گالی دی تو وہ کہتے ہیں کہ اپنا صحیفہ بھر لو، جن چیزوں سے بھی بھرنا ہے، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک اور ہیں یحییٰ ابن علی ابن مدینی، امام بخاری کے استاد، ان کو کسی نے برا بھلا کہا. بے ادب لوگ جوان ہمیشہ رہے ہیں، محدثین کے امام ہیں، ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی چپ کر گئے. شاگردوں نے کہا آپ جواب تو دیں. کہتے ہیں اگر گالی کا میں نے جواب ہی دینا تو پھر میں نے علم کس لیے حاصل کیا. یعنی کہ کہتے ہیں ابھی ریسنٹلی ایک بندے نے مجھے کہا کہ میں اس کو بتا دوں گا کہ حق کیا ہے، اس پہ میں اس کے گھر تک پہنچ جاؤں گا. یہ کہاں لکھا ہے آپ کسی کافر کے بھی گھر تک پہنچے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا من تتبع عورت اخیہ تتبع اللہ عورتہ. جو اپنے بھائی کے عیب کے پیچھے پڑتا ہے، عیب کے پیچھے جو اس کے اندر موجود ہے، اللہ تمہارے عیبوں کے پیچھے پڑے گا، حتیٰ کہ تمہارے صحن دار میں، گھر کے صحن میں تمہیں ذلیل کر کے رکھ. ڈاکٹر صاحب کیا بنے گا ہمارا تو سوشل میڈیا یہ ہے کہ من صامت نجا. آخری فتنوں کے دور میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ کف علیک لسانک، اپنی زبان بند کر لو، واغلق علیک باب دارک، اپنے گھر اور حویلی، دار بڑا گھر ہوتا ہے، بیت چھوٹا ہوتا ہے، اس کا دروازہ بند کر لو. وابکی علی خطیئتک، اور اپنی گناہوں پہ رو لو. لوگوں کی اصلاح کا تم نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، اپنی تو پہلے کر لو، کم از کم اپنی تو کر لو بھائی. بالکل، آپ کی زبان سے دوسرے محفوظ نہیں تو کون سی تبلیغ. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ کا عقیدہ بھی امام کعبہ جیسا ہو جائے، صحابہ جیسا ہو جائے، اگر مٹھاس محمد رسول اللہ والی نہیں ہے تو وہ عقیدہ بھی کوئی اثر نہیں کرے گا. کیا بات، اخلاق اور عقیدہ ساتھ ساتھ. بالکل ڈاکٹر صاحب، بلکہ اتنی جرت آ گئی ہے. جیسے کہ آپ نے خواتین کی بات کی تو میں نے بعض کلپ دیکھے کہ ایک خاتون جس کا کوئی علمی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، وہ قرآن مجید کی تفسیر پہ بات کر رہی ہے. یعنی قرآن کی تفسیر، فاتو ہر یہ تو علم ہے جو اللہ کے مراد کی طرف، یعنی اس کی وہ تفسیر کر رہی ہے اپنی، کہتی ہے کہ میرے خیال میں یہ تفسیر ہونی چاہیے. یعنی کمال ہو گئی. بکر نے برا سمجھا اور اس نے اعتراض کیا کیا، اس نے کہا جی آج تک جتنی بھی تفاسیر لکھی ہیں وہ چونکہ مردوں نے لکھی ہیں، انہوں نے اپنی مرضی، مردوں نے لکھی، مولویوں نے لکھی، یا مولویوں نے مردوں نے لکھی، انہوں نے اپنی مرضی کے ترجمے کیے. تو میں عورت ہو کے بتاؤں گی کہ اس کا صحیح ترجمہ. لیکن اس کو ایک ٹیکل کرنے کا طریقہ بھی ہے. آپ اس بہن سے کہیں کہ ہم آپ کی بات سنیں گے، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، بات کرتے ہیں، اس فتویٰ نہیں لگا. نہیں، میں یعنی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ جرت کی بات ہے. لیکن یہ زیادتی ہے کہ جرت کی بات ہے کہ کوئی اتنا پختہ علم نہیں ہے، کوئی پیچھے اتنی بیک گراؤنڈ میں کوئی تربیت نہیں ہے، کوئی جیسا کہ آپ نے ابھی ہم نے گفتگو کی ہے کہ 40 سال تک یا 30 سال ادب سیکھنا، 20 سال علم سیکھنا، استادوں کے بعد بیٹھنا، کبار علماء کے پاس بیٹھنا، پہلے کوئی عربی میں پختگی حاصل کرنا، پہلے تفسیر کے اصول و ضوابط کو دیکھنا، جو 15-20 سال لگتے ہیں جتنا درخت کو بڑے کرنے میں لگتے ہیں. بالکل علم بھی ایسے، علم
इल्म भी शजरा इल्मी भी, लेकिन सिर्फ कैमरे के आगे बैठ के बंदा ये कहना शुरू कर दे कि मेरा ख्याल ये है। आपको पता है इमाम बुखारी के 1000 से ज़्यादा मशाइख थे, सुभान शागिर्द एक मजलिस में 90,000 मौजूद थे, सुभान और मशाइख 1000 से ज़्यादा थे। सुभान पाकिस्तान में किताब भी लिखी गई है उनके मशाइख मशीक़तुल इमाम बुखारी। अच्छा, आइम्मा कहते थे कि बिदती और सुन्नत के ऊपर अमल करने वाले में फ़र्क हम अभी बता देंगे, तुम अपने मशाइख का नाम लो। खातून बहन से बंदा पूछे आपके मशाइख कौन से हैं, हाँ औरत भी आलिम हो सकती है, मशाइख बताया काम कर रहे हैं नहीं। मन काना इल्मुहु मिनल किताबी काना ख़तअहु अक्सर मिनस सवाबी। उलमा कहते थे जिसका इल्म किताबी है, कई वो कहते हैं ना मैं इल्मी कहना चाहता, जिसका इल्म किताबी है ना सिर्फ, उसकी गलतियां उसकी इस्लाह से ज्यादा होती है। बिल्कुल, ये बात हकीकत है। अगर इल्म किताबी होता ना नजर आ तो नबी अलैहिस्सलाम किताब ही पढ़ लेते, जिब्रील से ना सीखते, और अल्लाह ताला किताब ही भेज देते, नबी को ना भेज। सबसे बड़ी दिल ये नहीं, किताब ही आ जाती, लोगों को कहते हैं भाई ये लिखी है, फॉलो कर। अब देखिए एक बंदा पंखे लगाता है, पाइप फिट करता है, इंजीनियर है, अगर वो साथ मुफ्ती भी बन जाए तो ज्यादती है ना। हम कभी कहते हैं कि हम फिटिंग करते हैं, हम तो हैं ही मिसफिट। तो ये है कि हम तो सिर्फ गुफ्तगू करते हैं जो उलमा से पढ़ा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत सेर हासिल गुफ्तगू हुई और हालात के मुताबिक, हालात के तनाजुर में आपने बातें की। बहुत शुक्रिया नाज़रीन इकराम, डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाए इस्लामाबाद से, और हम इनके शुक्रगुज़ार हैं कि इन्होंने हमसे जो है वो अज़ खुद रब्ता किया। इनकी ये दोस्ती, इनकी ये मोहब्बत, इनकी ये चाहत की दलील है और बड़ी बेतकल्लुफ़ी है इनके मिजाज में। अल्लाह ताला इनको इसी तरह हमेशा शाद और आबाद रखे। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम और इस प्रोग्राम में की जाने वाली बातें आपको ज़िंदगी में फ़ायदा पहुँचाएँगी और आपकी इस्लाह का बाइस बनेंगी। यही हमारा मकसद है। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।